माशाअल्लाह, जरा इस बयान को सुन के जाए भाई कारी हनीफ का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले खबरदार किया था कि दज्जाल काना आएगा और खुदा बनेगा। अंदाजा लगाओ उसके माथे पे लिखा हुआ होगा आगा काफिर। ऐसा ही हदीसी बयान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। कोई झोपड़ी पूरी दुनिया की, कोई मकान, कोई पहाड़, कोई बस्ती, कोई मुल्क ऐसा ना होगा जहाँ दज्जाल पहुँच ना जाएगा। कारी हनीफ इस बयान कर रहा है दज्जाल के लिए, पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दज्जाल का सिर्फ मक्के पाक और मदीने पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा, वहाँ फरिश्ते पहरा देंगे। आज एक अजीब मसला आपके सामने रखने लगा हूँ, उसको इस हैसियत से समझो कि कुरान करीम ने नमाज उम्मत को अता फरमाई, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, तिजारत के मामलात, अहकामात बताए, हुकूमत करने का तरीका कार कुरान करीम ने बताया, शादी ब्याह के मसाइल और अहकाम कुरान करीम ने बताए। अल्लाह का पाक कलाम इतना वसी है कि उसने किसी मोड़ को और किसी शोबे को खाली नहीं छोड़ा। हत्ता कि हम मुसलमानों में पीरी मुरीदी का जो एक तरीका है, लोग मुरीद बनते हैं, पीर अपने मुरीद बनाते हैं। कुर्बान जाऊं मालिक के कायनात के कलाम पर, उसका भी तरीका कार कुरान ने बयान फरमाया। लोग ये ना समझें कि ये जो पीरी मुरीदी है ये यूं ही है बस, इसके लिए भी कुरान ने साबित बताए। मतलब मेरा ये है कि कुरान करीम ने कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी जो मुसलमानों की जरूरत की हो। वैसे तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमें सारे कुरान की जरूरत नहीं, क्या करेंगे कुरान का। वो लोग तो कब्रों में चले गए जो कुरान करीम के बगैर एक मिनट जिंदा नहीं रह सकते थे। उनका ओढ़ना बिछौना, उनका जागना सोना, उनकी हर वक्त की सोच अल्लाह के कुरान पर गौर करना होता था। उन्होंने मेहनत की सारी जिंदगी कुरान करीम की अफजलियत पर, उसके हक होने पर। और ये जो कुरान मसला बयान करने लगा है आपको, ये मामूली मसला नहीं, ये उस वक्त का मसला है जब पीर मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुरीद सहाबा हैं। जरा ख्याल तो करो, पीर को भी देखो और मुरीदों को भी देखो। पीर इमामुल अंबिया और सहाबा किराम की सारे जहान की उम्मत में सबके सरदार है। और फिर इस पीरी मुरीदी में सबसे बड़ा चक्कर पड़ता है औरतों का, मस्तूरात का, खवातीन का। कुरान करीम ने वो मसला बयान किया है, बल्कि यूं समझो कि हमारी दुखती रग पकड़ ली कुरान करीम ने। अल्लाह पाक ने हमारे दिलों में जो एक बात आई हुई है, ओ मियां पीर होवे जेव जाई होवे, साकू क्या, साकू पीरी नाल गरज है, साकू उनके अमाल नाल कहीं गरज है। वो जो कुछ करे वदा साकू क्या। बस मिसाला सुने मियां कुरान करीम दा वर्का अगर गंदी नाली विच ढह पवे, कुरान तो नहीं बिगड़दा, चलो नाली तो गंदी है, कुरान दा तो इकराम करना पोसी ना। पीर अगर गंदे अमल करदा तो करे पिया, उनकी मिसाल कुरान नाल देंदे। इरशाद फरमाया मालिक की कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक जल्ले शानू ने हुक्म दिया, ओ मेरे प्यारे नबी, मेरे महबूब नबी, मेरे काली कमली वाले, मुजम्मिल की जैसी काली कमली ओढ़ने वाले, ओ मोटी चादर ओढ़ने वाले, वज़ुहा, ओ मेरे महबूब चमकते चेहरे वाले, वल्लैली इज़ा सजा, स्याह जुल्फों वाले मेरे महबूब, या अय्युहन नबी, मेरे नबी, मेरे नबी। जब आपके पास, आपकी मजलिस में आपकी अकीदतमंद औरतें आए, मानने वाली औरतें आए, इज़ा जाअकल मुमिनात, मोमिन औरतें आए, मुसलमान औरतें आए, जब मेरे नबी तेरे पास औरतें आए, इज़ा जाअकल मुमिनात युबायिना का मुरीद बनने के लिए आए, आपको पीर बनाने के लिए आए, आपकी अजमत का इकरार करने के लिए आए। ओ मेरे नबी, जब तक उनसे 6 वादे न ले लो, 6 शर्तें पूरी न करें, मेरे महबूब आपको रहमत वाला हाथ उठाने की इजाजत नहीं। उन आने वाली औरतों से 6 शर्तें पहले आप पूरी कराएं, वादा कराएं उनसे। मेरे नबी आप कोई नऊजुबिल्लाह मामूली पीर तो नहीं, इमामुल अंबिया का हाथ तब उठेगा जब आने वाला 6 शर्तों को पूरा करने का वादा करेगा। नबी को बैत के लिए, मुरीद बनाने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने शर्तें बना दी। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 6 शर्तें हैं।
اور ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے جے مرید ہونا ہوگے آون جے، بلکہ ہن تو دکھ لگتا ہے ملک چ پھردے آسی جی میں آگے اعلان ہوندے پھردے ہوندے سن نا منجی پیڑا چھکا لو تے برتن کری کرا لو، ہن آواز آندی ہے کہ مرید ہونا ہو تو آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، او کالی کملی والے، او امام الانبیاء، او شہنشاہ کائنات، جب عورتیں مرید بننے کے لیے آئیں، آپ کا بیعت ہونے کے لیے آئیں، تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے اقرار کرنے کے لیے آئیں، یبایعنک، بیعت کرنے کے لیے آئیں، ان سے پہلی شرط یہ لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط ان سے یہ لینی ہے کہ میں تمہیں تب اپنی مرید بناؤں گا جب میں تمہاری طرف رحمت والا ہاتھ بڑھاؤں گا، جب تم وعدہ کرو کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے، اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانو گی، نفع نقصان کا مالک اسی کو تسلیم کرو گی، گھاٹے وعدے کا مالک اسی کو سمجھو گے، دل سے زبان سے نہیں۔ دل اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ اس کے سوا درخت کا پتا ہلانے والا کوئی نہیں، سمندر کا قطرہ ہلانے والا کوئی نہیں، زمین کے ذرے کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، پہاڑ کی کنکر کو حرکت دینے والا کوئی نہیں، ہوا کے جھونکے کو ادھر سے ادھر چلانے کا حکم دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ، ادھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مستورات کو، خواتین کو، صحابیات کو مرید بناتے تھے، بیعت فرماتے تھے تو یوں نہیں، ہر صحابیہ کی تمنا تھی میں رحمت والے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں، میرے ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ جائے، اور یہ ہاتھ پتہ کون سا ہے؟ خدا کی قسم ہاتھ تو ہاتھ رہا، اس کی انگلی کا اشارہ ہو گیا چاند کا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ وہ ہاتھ ہے یتیم کے سر پہ پھر گیا تو بادشاہ بن گیا، یہ وہ ہاتھ ہے درختوں کو اشارہ کر دیا، جڑوں سے اکھڑ کر خدمت میں آ گئے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی نہیں امام الانبیاء ہیں، آپ رسولوں کے رسول ہیں، پر عورتوں کو بیعت کرنے کے لیے میری طرف سے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ ننگا اپنے ہاتھ پہ رکھیں یا اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھیں، آؤ امام الانبیاء کو اجازت نہیں۔ یہ ہاتھ تو وہ عجیب قسمت والا ہاتھ ہے، صحابی کہتا ہے میں حضور کی وفات کے بعد جس بادشاہ کے دربار میں جاتا، بادشاہ لوگ میرا ہاتھ پکڑ کر سونگتے اور کہتے تھے یہ خوشبو ہمیں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتی، یہ خوشبو کہیں بھی دستیاب نہیں، تجھے کہاں سے ملی؟ صحابی رونے لگا اور کہنے لگا مجھے جہاں سے یہ خوشبو ملی وہ مارکیٹ بند ہو گئی۔ صحابی کہتا ہے میں بیمار پڑا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں مجھے سخت تکلیف ہوئی، بخار ہوا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ اس دن سے آج تک میرے ہاتھ سے خوشبو آتی ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے دیکھو حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑاتے ہیں اور پھر اس کپڑے کو حضور پکڑتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ ہر صحابیہ کی تمنا ہے، ہر عورت کی یہ خواہش ہے، ہر عورت کے دل کی یہ حسرت ہے کہ میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ کو لگ جائے، اور ہے بھی امام الانبیاء۔ آج جو لوگ کہتے ہیں وہ جی پیر کا درجہ تو پیر باپ جیسا ہے، اس سے کیا پردہ، کوئی بات نہیں، ارے یہ پیر نہیں، یہ نبی نہیں، رسول نہیں، امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یبایعنک، جب بیعت کرو، ارادہ کرو، مرید بناؤ صحابیات کو، ان سے پہلے وعدہ لے لینا الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ذرہ برابر شیئا کا لفظ ہے،
ذرہ برابر بھی میرے سوا کسی خانقاہ کو، کسی مزار کو، کسی قبر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی غوث کو، کسی کتب ابدال کو بالکل مشکل کشا نہ مانے، اولاد دینے والا نہ مانے، بیماری دینے والا نہ مانے، بیماری ہٹانے والا نہ مانے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک اللہ کی ذات۔ کتابوں میں حدیث دجال بڑی لمبی ساری آتی ہے، وہ مشہور ہے حدیث دجال کے نام سے، یعنی دجال کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان فرمایا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی میں نوکری کے لیے پریشان تھا، فلانی قبر پہ جا کے میں نے سجدہ کیا، میری پریشانی دور ہو گئی، فلانی جگہ جا کر کے میں نے نظر نیاز چڑھائی، میری فلاں تکلیف دور ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، اور وہ کہے گا مجھے خدا مانو، اور جو نہیں خدا مانیں گے ہزار کو نہیں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی سامنے آئے گا، دجال اس کو کہے گا مجھے خدا تسلیم کر، وہ انکار کرے گا، دجال حکم دے گا کہ سر کے اوپر سے پیروں تک اس کو بیچ سے چیر دو۔ چنانچہ حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ناک ہے نا، یہ ناک بھی حضور نے اپنے ناک پر انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ اس مسلمان کے ناک کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور اسے چیر دیا جائے گا، اور دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، دجال اسے پھر زندہ کر لے گا، اور زندہ کر کے کہے گا زندہ کرنا مارنا خدا کی صفت ہے، اب تو مان جا میں نے دونوں کام کر کے دکھا دیے، اب تو مان جا تجھے میں نے مارا بھی، قتل بھی کرا دیا، کر دیا اور زندہ بھی کر دیا، اب تو میرے خدا ہونے میں شک نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان مسلمان کہے گا اگر تم مجھے 100 مرتبہ چیرے قتل کرے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کرے، میں خدا تجھے ماننے کو تیار نہیں، اس لیے هو الذی یحیی و یمیت، یہ تو میرے اس قادر کریم کا کام ہے، تیرا کہاں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خبردار کیا تھا کہ دجال کانا آئے گا اور خدا بنے گا، اندازہ لگاؤ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا آدھا کافر، اور حدیث کے الفاظ میں یہاں تک آتا ہے کہ کوئی جھوپڑی پوری دنیا کی، کوئی مکان، کوئی پہاڑ، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہ ہوگا جہاں دجال پہنچ نہ جائے گا، پوری دنیا کا چکر لگائے گا، صرف مکے پاک اور مدینے پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں فرشتے پہرا دیں گے، فرشتوں کا پہرا ہوگا مکے پاک اور مدینے پاک میں، پوری دنیا میں چلے پھرے گا، اتنا قتل عام کرے گا، اتنا قتل عام کرے گا کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ یوں آتا حدیث پاک میں کہ تنگی اتنی ہوگی، کئی کئی دن کی بھوک ہوگی، حلوہ دکھائے گا، اگر مجھے خدا مانتے ہو تو یہ حلوہ کھاؤ، تیار۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ لالچ کے پیچھے کھانے والے بھی نہ بنو، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت میں ہی وہ ٹائم آ جائے اور کھانے پہ ایمان کہیں چھوڑے بیٹھے ہوں۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ملا پروردگار عالم کی طرف سے لا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، آپ کا رحمت والا ہاتھ نہ اٹھے، ان کو بیعت کرنے کا ارادہ نہ کرو جب تک یہ وعدہ پورا نہ کریں، یہ وعدہ لو ان سے کہ یہ کسی قسم کا شرک نہ کریں گی، کبھی قبروں پہ جا کر منتیں نہیں مانیں گی، کسی کے بت کے آگے، کسی درخت کے آگے سر نہیں جھکائے گی۔ پہلی شرط تو یہ ہوگی، قرآن ہے یہ، ترجمے میں جا کے دیکھ لینا، 28ویں سپارے کا 8واں رکوع ہے، سورہ ممتحنہ کی آخری آیات ہیں۔ فرمایا ولا یشرکنا، دوسری شرط یہ لینا ان عورتوں سے یہ لو کہ یہ چوری نہ کریں، یہ چوری نہیں کریں گی، پہلی یہ شرط لو۔ دیکھا قرآن کریم کا انداز،
قرآن نے اس بات کو منع کر دیا کہ ادھر مرید بنو اور ادھر چلے جاؤ، سال میں پیر آئے گا نذرانے دیتے رہنا، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، زکات دو یا نہ دو، قرآن کی تلاوت کرو یا نہ کرو، بس وہ تمہارا پیر ہے، تم اس کے مرید ہو۔ قرآن نے ان چیزوں کی وضاحت کر دی۔ فرمایا دوسری شرط یہ وعدہ لو ولا یسرقنا، عورتوں سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ اب قرآن کا انداز سمجھو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیوں بھئی؟ عموماً چوری ڈاکہ مرد کرتے ہیں، عورتیں نہیں کرتی چوری، لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ نبی کو حکم ملا عورتوں کے بارے میں، ولا یسرقنا، ان سے وعدہ لو یہ چوری نہ کریں گی۔ وجہ کیا ہے؟ مرد اونٹ کی چوری کرے گا، گھوڑے کی چوری کرے گا، گائے کی چوری کرے گا، بھینس بکری کی چوری کرے گا، سونے چاندی کی چوری کرے گا، پیسوں کی چوری کرے گا، اور دھن دولت کی چوری کرے گا۔ اونٹ چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، گھوڑا چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے، سونا چاندی چوری ہو گیا اور مل سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اس لیے حکم دیا، عورت کی آنکھ نے اگر چوری کر لی تو روپے کے بدلے میں تیری آبرو واپس نہیں آ سکتی۔ جو خاندان کو گٹا لگ گیا بغیرتی کی زندگی کٹے گی، عزتیں واپس نہیں آیا کرتی، آبرو واپس نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ عورت کی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اس کی آنکھ نے چوری کر لی تیرے خاندان کا بیڑا غرق نہ کہیں ہو جائے۔ اور اس لیے شاعر کہتا کہ آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، آنکھ سے آنکھ لڑی مجھے ڈر ہے دل کا، کہیں جنگ و جدل میں مارا نہ جائے تو۔ پہلے آنکھ لڑتی ہے، پھر دل متاثر ہوتا ہے، پھر خاندان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کریم نے، پہلا وعدہ یہ لوگ شرک نہ کریں گی، دوسرا وعدہ یہ لوگ چوری نہ کریں گی، اور تیسرا وعدہ فرمایا ولا یزنین، ان سے یہ بھی وعدہ لو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید بننے کے بعد زنا نہ کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی۔ اللہ اکبر، کیا وقت تھا! ایک ایک جملے کی تفسیر کروں تو ایک ایک جمعہ لگ جائے گا۔ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وعدہ کرو زنا نہیں کریں گی، قریش کی کئی عورتیں اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، بیٹھی بیٹھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مکے کی عورتیں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو زنا کی توبہ ہم سے کرا رہے ہو، کیا آپ نے ہمیں بازاری عورت سمجھا ہوا ہے؟ یعنی ہم کوئی کنجری ہیں؟ ہم کوئی مارکیٹ میں بیٹھنے والی عورت ہیں؟ نہیں سمجھے مطلب؟ یعنی مشرکوں کی، مکے کی کافروں کی عورت کا بھی یہ مزاج تھا، اور وہ یہ کہتی تھی اور سوچتی تھی کہ خاندانی عورت بھی کبھی بدکار ہو سکتی ہے، وہ بھی کبھی اپنی عزت کسی کو دے سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حکم ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم زنا کرتی تھی اور آج توبہ کرو، فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتی تھی پھر بھی آج توبہ کرے کہ ساری زندگی میں قبر تک بدکاری نہیں ہوگی۔ میرا عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ مکے کی کافر عورت بھی یہ کہتی ہے کہ بدکاری کرنا تو کنجریوں کا کام ہے، بازاری عورتوں کا کام ہے، بدماش عورتوں کا کام ہے، گھریلو عورتیں اور خاندانی عورتیں ایسے کام کبھی نہیں کیا کرتی۔ 3 شرطیں ہو گئی، شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی۔ چوتھی فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی۔ اس میں 2 تفسیر ہیں، ایک تو یہ کہ ہے تو اپنے خامند کی اولاد، ہے تو حلال کی، پر اس لیے مارنا کہ ان کے لیے روزی کہاں سے آئے گی، ان کے لیے رزق کہاں سے آئے گا، ان کے لیے کپڑا کہاں سے آئے گا، ان کی تعلیم کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا۔ خدا بند کریم نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک اور اعلان فرمایا،
فرمایا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو خرچے کے ڈر سے. توجہ، دھیان کرنا، اگلی بات آئی. فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں کھلایا جائے، تم اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ تمہیں پہلایا جائے. میری کبریائی کی قسم، تم روزی کے قابل نہیں رہتے، پر میں خدا تمہیں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا صدقہ کھلاتا رہتا ہوں. تم تو اتنے ظالم ہو، تم تو اتنے کمینے ہو، تم تو اتنے حرکتی اور گناہگار ہو گئے کہ تمہیں ایک دانہ نہ ملے. قرآن نے وضاحت کر دی. کبھی کوئی عورت کوئی مرد یہ نہ سوچے کہ یار درجنوں بچے ہو گئے، کیسے ہوگا، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، اور جس نے پیدا کیا وہ تجھ سے زیادہ فکر والا ہے. اگر روزیوں پہ اولاد ہوتی، بڑی بڑی کوٹھیوں والے، بڑے بڑے مربوں والے، سارے پاکستان کے پیر بھی پوج لیے، سارے پاکستان کے تعویذ بھی لے لیے، بچہ آج تک بچہ کی شکل نہیں دیکھی. کاریں ہیں، موٹریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، دولت ہے، بیگم ہے اور صاحب ہے، دونوں بیگم اور صاحب سارا دن کوٹھی کو ٹکر مارتے ہیں. کوئی کوٹھی میں نہ ہنسنے والا نہ رونے والا. فرمایا ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی. اور دوسری تفسیر نعوذ باللہ یہ ہے کہ کوئی حرام کی وجہ سے اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو نہ مارو گی، اس لیے کہ قتل کا گناہ ٹھہرے گا. قرآن کریم کی اسی آیت کے نیچے معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے بڑی تصریح لکھی ہے کہ حمل گرانے والا بھی قتل کرنے میں شامل ہے. قیامت کے دن قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا. آج پیسے لے کر کے اپنے عیب کو چھپانا. فرمایا ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گی. 4-5ویں شرط سب سے زیادہ خطرناک آئی، اپنے خامند کو عیب نہیں لگاؤ گی. یوں ہی نہیں ذرا کہیں دیر ہو گئی کہ بس اس کو کہہ دینا ہاں پتہ ہے جدھر جاتے ہو ہم نہیں تمہارے پیچھے ہوتے، ہماری روح تمہارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تم فلاں کے ساتھ ہو، تم فلاں کے ساتھ ہو. قرآن کریم نے شبہات کے اندر اپنی اس ازدواج زندگی کو آگ لگانے سے منع فرمایا. اور یہ جو آج کل عورتیں کئی جلوس نکالتے ہیں، کہتی ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم خدا کے حکم کو نہیں مانتے. خدا تمہیں کم مانتا ہے، قرآن تمہیں کم مسلمان مانتا ہے. اب تو طرح طرح کی آوازیں آنے لگی. عورتیں کہتی ہیں ہم بھی دوش بدوش چلیں گی. یعنی دوش بدوش کا لوگ، آدھے لوگ تو پڑھے لکھے بھی مطلب نہیں سمجھتے، کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گی. کارخانے جاؤ گے تو ہم ساتھ ساتھ چلیں گی، کالج میں پڑھنے جاؤ گے ہم بھی چلیں گے، دفتر میں کام کرنے جاؤ گے تو ہم بھی ساتھ چلیں گے. بلکہ ایک عورت نے تو یہاں تک کہا کہ جو حقوق مرد کے ہیں وہی عورت کے ہیں. اور یہ لفظ کہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں کرنے کا اختیار ہے، ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے نا. ذہنیت دیکھو آپ. اچھا مرد شادی کر کے عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے، 4 مرد، اس کے پاس مکان تو اپنا ہونا نہیں، باپ بھائی دے کیوں، یہ 4 مردوں کو سر پہ اٹھائے پھرے گی، کہاں لے جایا کرے گی؟ یہ ساری کی ساری مغربی طرز کی جتنی عورتیں ہیں پہلے سے اسلام کی دشمن ہیں، قرآن کی دشمن ہیں، بڑے بڑے گھرانوں کے انہوں نے بیڑے غرق کیے ہوئے. فرمایا ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. عورت کو اجازت نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا ہے کہ ان عورتوں سے آپ یہ بھی وعدہ لیں کہ اپنے خامند کو، گھر والے کو، اپنے پے کو شبوں کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. یوں ہی خامخواہ شک کر لینا. تم آدھی نوکری گھر میں نہیں دیتے ہو، تم نے کہیں اور آنکھ لڑا رکھی ہے،
میں جانتی ہوں تو آہستہ 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 اپنے گھر کو آگ لگا لیتی ہے. دل بگڑتا بگڑتا زندگی خراب ہوتی ہوتی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پھر آگ لگ جاتی ہے. قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ہے مستورات کے احکام کی. بلکہ ایک اور مقام پہ قرآن کریم نے الگ طور سے فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء. یہ علیحدہ خطاب فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کو، ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو اللہ نے الگ خطاب کر کے فرمایا میرے نبی کی گھر والیوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. جیسے میرا نبی سارے جہان سے نرالا، جیسے میرا نبی سارے جہان سے شان نرالی رکھتا ہے، اسی طرح سے میرے نبی کی گھر والیوں کی بھی شان سب سے زیادہ ہے. فلا تخضعن بالقول. نبی کی مستورات کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ تمہیں زور سے بولنے کی اجازت نہیں، تمہیں بات زور سے کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی پوچھنے آئے میرے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو عام ہے نا امت کے لیے بھی، اور گھر پہ مرد نہ ہو تو عورت کو حکم ہے کہ تلخی سے جواب دو. اسلام میں بد اخلاقی کہیں بھی جائز نہیں، کبھی بھی جائز نہیں، لیکن عورت جب گھر میں اکیلی ہو، بچے چھوٹے ہوں اور کوئی کنڈی کھڑکائے، گھنٹی بجائے، پوچھے تو صرف اتنا کہہ دو ہے نہیں، اور اگر پھر کہے کتنے گئے کہاں گئے مجھے کیا بتائے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ جب بابو دفتر میں ملے گا اور وہ کہے گا کہ ہمارے گھر پہ تشریف لانا تو بابو ہاتھ باندھ دے نہ پائی تیرے گھر تو ڈین رہن دی ایماندار کھان دی ہے، میں کو ایک دن گیا سا میں کھان آئی ہے. مسلمانوں، اللہ پاک کو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بیویوں کی، بہنوں کی عزت کتنی عزیز ہے، قربان جاؤں کتنی عزیز ہے ہماری عزت، ہماری آبرو اللہ پاک کو کتنی پیاری ہے. اور اگر عورت یہ کہے دروازے کے پاس آ کر کہاں سے تشریف لائی تھی، اجی لاہور سے، اچھا میں بیٹھک کا دروازہ کھول دوں، آپ تشریف رکھیں، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، جوس پیئیں گے، پانی پیئیں گے، کیا کریں گے آپ؟ وہ بڑوا پھر بہانے روز آئے گا کہ یہاں تو سب کچھ ملتا ہے، روز آئے گا پھر. اس لیے فرمایا وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. اپنے خامن کو بہتان نہ لگاؤ گی. اور یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے اس لیے بیان فرمائی کہ یہ چیزیں قیامت تک ہمیں پیش آتی ہیں. بڑی عجیب بات کہی کمند نے، کہتا دل کی نہیں تقسیم، دل کی نہیں تقسیم، کمند آنکھیں ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا، یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے. اس لیے اپنی ہر چیز کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ رکھو. میری پردے کی کیسٹ میں موجود ہے کہ عورت کی نماز صحن کے بجائے برآمدے میں افضل ہے، اور برآمدے کے بجائے دلان میں افضل ہے، اور دلان کے بجائے اندر کوٹھری میں نماز زیادہ افضل ہے. کوئی آ نہ نکلے. قرآن کتنا عزت کا تقدس کرتا ہے، میری بندی کو نماز پڑھتے ہوئے بھی کوئی نہ دیکھے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. فرمایا مومن عورتوں کلمہ پڑھنے والیوں پیر بھی آہستہ رکھو تاکہ چال سے ہی کوئی تیرے حسن کا، تیری صحت کا، تیری جوانی کا اندازہ نہ لگا لے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. آہستہ رکھو اپنے پیر کو بھی. تو شرط اللہ پاک جل شانہ نے فرمائی شرک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے خامن کو بہتان نہیں لگائیں. کیا ہو گئی؟ 5. یاد رکھو کہ انشاءاللہ کام آئیں گی. پر تم نے جو طریقہ بنا رکھا ہے کہ یہیں سنی اور دروازے سے نکل کر میرا آواز مجھے واپس دے جاؤ گے کہ لے سنبھالا پڑا. اور خدا کے بندے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو گھر میں جا کر، بیویوں کو کچھ تو بتایا کرو. ہم قاری حنیف کے پاس گئے تھے، اس نے قرآن سنایا اور یہ مسئلے بتائے. فلم والے تو بتاتے ہیں چھوکروں کو، مزہ آ گیا رات، ہائے فلانا جو تھا نا اس نے جو سین دکھایا، بلے بلے بلے.
وہ سارے بتاتے ہیں، تم بڑے شرمیلے ہو، قرآن نہیں بتا سکتے۔ آخری شرط فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، اخیر میں کھاتا اکٹھا کر دیا، جتنے بھی اسلام کے احکام ہیں ان سب پر عمل کرو گی۔ جب یہ پوری ہو جائیں گی، قرآن کا ربط دیکھو، پھر آیا حکم فَبَايِعْهُنَّ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو بیعت کرو، اب مرید بناؤ، یہ تیری مرید ہے، آپ ان کے پیر ہے۔ فَبَايِعْهُنَّ، سارے کہو نا سبحان اللہ۔ فرمایا بیعت بھی کر، ان کو اپنے مرید بھی بنا لے، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، اللہ میرے محبوب کریم ان کے لیے جھولی پھیلا کر مجھ سے بخشش بھی مانگ دے۔ اس لیے جب تیری جھولی ہوگی، مینکری ہوگی، یہ کا کام بن جائے گا۔ فرمایا فَبَايِعْهُنَّ، اب ان کو بیعت کرو، مرید بناؤ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللہ، ان کے لیے مجھ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ میرے محبوب جھولی تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، زبان تیری ہوگی، خزانہ میرا ہوگا، ان سب کا بھلا ہو جائے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، میں خدا بخشنے والا ہوں، میں خدا رحیم ہوں، میں خدا کریم ہوں، میں ارحم الراحمین ہوں، میری ذات بخشنے والی ہے۔ آپ ان کے لیے معافی بھی طلب کریں اور آپ ان کو 6 شرطوں کا پابند بھی بنا دیں۔ جب مسلمان ان 6 چیزوں پہ عمل کرے گا اور صحیح معنوں میں ان 6 شرطوں کو پورا کرے گا، تب جا کر کے حقیقت میں پیری کا اور مریدی کا حق ادا ہوگا۔ اب اس بات کا ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ رمضان سے پہلے کئی علاقوں میں پیر چلتے ہیں کہ روزے بخشوا لو۔ ہم نے سندھ میں کئی مرتبہ دیکھا کہ جی ہمارے پاس یہ گائے ہے، یہ لے جاؤ، تو پیر کو یوں کہتے ہوئے سنا کہ واہ، روزے 10 آدمیوں کی بخشوں، صرف گائے مل رہی ہے۔ روزے بخشتے پھرتے، خود اصل میں بخشے بخشائے تو ہیں، خود ہی نہیں رکھتے وہ۔ اس لیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ پیر نہیں ہو، وہ چمکین ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ جو داڑھی مڈاتا ہے، مچھے مڈاتا ہے، بے پرد عورتوں کو اپنے سامنے بٹھاتا ہے، اور نبی کو تو حکم ملا ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنا، وہ پیر نہیں ہو سکتا، چمکین ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں ایک خانقاہ پہ، ایک بزرگ کی خانقاہ پہ فاتحہ کے لیے گیا، جاتے ہم بھی ہیں، کوئی یہ اللہ والے بزرگ ہم نے ان کو ٹھیکے پہ تھوڑی دے رکھے ہیں جو انہی کے ہو گئے۔ اللہ والوں کی مزارات پہ جانا، اپنے ماں باپ کی قبر پہ جانا صرف ثواب نہیں بلکہ ان کا حق ہے، ان کا حق ہے۔ تم تو جاتی ماں کی قبر پہ ساری زندگی پھیرا نہیں مارتے، ہم باپ کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، استاد کی قبر پہ پھیرا نہیں مارتے، جہاں وہ لمبا چوڑا میلہ لگتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، ماٹی گھول گھول کے پلائی جا رہی ہے۔ اللہ والوں نے بھی ساری باتیں سمجھا دی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنا بڑا بزرگ ہے، کتنا بڑا ولی ہے، کتنا بڑا پیر ہے، اپنی زبان میں کتاب میں کہتا ہے عدل کریتا تھر تھر کمبل، عدل کریتا تھر تھر کمبل، اونچیا شانہ والے ہوں، فضل کریتا بخش جاول، میں جے مکالے ہوں۔ او مولا اگر عدل کیا تو میرے جیسوں کا کیا بنے گا، فضل کیا تو میرے جیسوں کی بھی نجات ہو جائے گی۔ بزرگ ہیں بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو جھاڑو نہ دیوا ہمت کوئی تو مسجد کا خادم نہ سمجھ ونجے۔ ہاں کہتا ہے اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسجد، تو ستا رب جاگ دائی تیری ڈاڈے نال پرید۔ وہ ہر وقت جاگتا ہے، کام کر، خدمت کر، مخلوق خدا کی، دربار الہی کی عظمت کر۔
अजब अजब अंदाज है अल्लाह वालों के। तो मैं एक अल्लाह वाले के मजार पे फातिहा के लिए गया, जानता था नहीं, मेरी कमर पे थापड़ा दिया। वो कहने लगा ला 10 रुपए, यूं ला 5 रुपए। मैंने उसकी कमर पे थापड़ा दे दिया, मैंने कहा ला 10 रुपए। उन्होंने कहा वो कैसे? चल, मैंने कहा 5 तू अपने काट ले, तूने भी थापड़ा दिया है, 5 मेरे दे दे। अंदाजा ला। कई लोग आते हैं यूं झुक जाते हैं, जी कमर पे मेरी थापड़ा दे दो। और कुरान तेनू वारा नहीं खांदा, थापड़ा वारा खांदा है। अंदाजा लाओ जिंदगी का। हम लोग क्या करते हैं? सारा अल्लाह का कुरान छोड़कर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान छोड़कर, जिन पे सहाबा किराम ने ऐसा अमल करके दिखाया, ऐसा अमल करके दिखाया। मैं अगर एक एक चीज की तफसीर बयान करूं तो कम से कम 6 जुमे इस आयत के लिए चाहिए। आओ फिर मैं तुम्हें एक अमल तो बता ही दूं। एक औरत है, सहाबिया है, रजी अल्लाह ताला अन्हा, कलमा पढ़कर मुसलमान बनी, हुजूर की मुरीद बनी, सरकार उसके पीर हैं, मदीने में हिजरत करके चली गई। माँ बाप दोनों कलमा नहीं पढ़ते, काफिर हैं, मक्के में रहते हैं। माँ को कोई तंगी आ गई, गुर्बत आ गई, उधर बेटी की याद आ गई, आखिर औलाद औलाद होती है। कई 100 मील का पैदल सफर करके मदीना पाक पहुंची। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने पाक पहुंची, मां कुंडी खटखटाई, पूछा कौन? बेटी दरवाजा खोलो, मैं तेरी अम्मा हूं, तेरी शक्ल देखने आई हूं, तू मेरी प्यारी बेटी है, तुझे मिलने आई हूं, मक्के से चलकर आई हूं, कोई ये इसी मोहल्ले में तो मेरा घर नहीं? क्यों भी ईमानदारी से बताओ। लड़की को चाहिए था, भाग के दरवाजा खोलती, अम्मा को जफ्फी भरती, लिपट जाती, अम्मी 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 आ गई, मेरी माँ आ गई, वो बेटी बेटी करती। सहाबा की सहाबियात ने, औरतों ने कुरान पे ऐसा अमल किया। अल्लाह गनी कहने लगी अम्मी जान, थोड़ी सी तकलीफ करनी पड़ेगी, मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में किसी को भेजकर इजाजत मांगती हूँ। ओ काली कमली वाले, क्या काफिर माँ को घर में दाखिल होने दूं कि नहीं? जब इजाजत मिली, जब दरवाजा खोला, पहली आयत पे अमल किया, अल्लाह अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैआ। शिरक खुद तो क्या करती, शिरक वाली से नफरत कर रही है। कौन ऐसा अमल करेगा आज हम में से? निगाहे नबूवत ने उनको इतना पक्का कर दिया था, इतना मंजिले मकसूद पे पहुंचा दिया था कि जन्नत के वारिस बन गए सहाबा किराम। कई दिन क़याम किया मां ने, फिर चलने लगी तो कहा तवज्जो करना बेटी, गरीब हूं, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया हुआ है, तेरी मां हूं, कुछ मेरी खिदमत कर। क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया तो बस हो गई बात, दे देती जो शर्ता। कहने लगी अम्मा, उस वक्त भी मैंने हुजूर से दाखिले की इजाजत मांगी थी, अब भी मैं इजाजत तलब करती हूँ कि अभी कलमा तो नहीं पढ़ती, मुसलमान तो नहीं बनी, गरीब है मेरी अम्मा, क्या आप इजाजत देते हैं मैं उसकी कोई खिदमत कर दूं? अंदाजा लगा, इसका नाम इताअत है, इसका नाम फर्माबरदारी है, इसका नाम गुलामी है। और ये है वो जो मुसलमान बनने के काबिल थे और जो मुसलमान बन के मरे, जिन्होंने कुरान और हुजूर के फरमान को आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक निभा दिया। मेरी गरज किसी को घटाना नहीं, मैं बावजूद मिंबर पे बैठा हूं, कसम खाता हूं, न किसी की जिल्लत मकसूद है, न किसी को रुसवा करना मकसूद है, न किसी की आबरू से खेलना मकसूद है, न पीरों के मुरीद तुड़ाकर अपने मुरीद बनाना मकसूद है, न पीरों के नजराने वसूल करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम कयामत की जिल्लत से बच जाएं, कब्र की तबाहकारियों से बच जाएं। हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब शफाअत के लिए जाएं तो कहीं ये हुक्म ना मिले, जाओ तुम तो वो हो जिन्होंने मेरे कुरान को ठुकराया था।